बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन ग्राम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुशामदीद। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल आराफ और सूरतुल आराफ में 166 नंबर आयत तक हमने गुफ्तगू की थी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इस्तअज़्ज़ना रब्बुका, और जब तेरे रब ने ऐलान कर दिया या फ़ैसला कर दिया, लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब, कि वो इन पर क़यामत के दिन तक ज़रूर ऐसे लोग भेजता रहेगा जो इनको नहायत बुरा अज़ाब दे। इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब, बेशक तेरा रब जल्द सज़ा देने वाला है। व इन्नहु लगफ़ूर रहीम, और बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। अब यहाँ पे एक बात जो मैं बयान कर दूँ वो ये है कि ये उलूही एक लहजा है बात करने का, खुदाई लहजा, इसमें जलालत है, एक रोब है, जिससे ये पता चलता है कि इस कायनात में और ज़मीन पर खुदा का कंट्रोल है, उसका नज़्म है और उसका डिसिप्लिन चल रहा है, उसकी हुकूमत है। ये एक तरीका है बात को, जैसे एक बादशाह होता है ना, मालिक होता है, उसका अंदाज़ गुफ्तगू तरीका वो ऐसे होता है। तो एक तो ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि इंसान को, एक कौम को इजाज़त है खुल के खेलो, उस पर भी कोई नहीं, लेकिन नतीजा जो है वो जो निकलेगा वो अल्लाह ताला ने जो आमाल की सूरत में निकलना रख दिया है वही निकलेगा। सही, ये बात जहन में रखनी चाहिए। जब अल्लाह फरमाता है ना कि हमने ये किया, जैसे अब अगली आयत में आएगा, वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा, और हमने इनको गिरोह गिरोह करके ज़मीन में मुतफ़र्रक़ कर दिया। कत्ता का लफ्ज़ आ गया ना, तकती का, ये पहले भी लफ्ज़ आया। तो ये लफ्ज़ मुस्बत भी इस्तेमाल होता है और ये मनफी भी इस्तेमाल होता है, दोनों, यानी मदह में भी और ज़म में भी ये इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह फरमाता है हमने। अब बाद लोग फिर सवाल करते हैं अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह ने क्यों किया? तो ये अल्लाह नहीं, यानी इससे मुराद क्या, अल्लाह ये जो, यानी जो हमारी मुराद है वो ये मुराद नहीं है। अल्लाह ये फरमाता है कि इनके आमाल का फिर ये नतीजा, यानी जब ये ख्वाहिशात नफ्स के पीछे दौड़ने लगे, भागने लगे, लालच, हिर्स, तमा, ज़ाती गिरोही मफादात, इनके तहफ़्फ़ुज़ में लग गए, तो फिर क्या हुआ, फिर ये गिरोह दर गिरोह हमने इनको बांट के रख दिया। आगे फिर अल्लाह पाक इसी बात को बयान फरमाता है, वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा, और हमने इनको गिरोह गिरोह करके ज़मीन में मुतफ़र्रक़ कर दिया। मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक, इनमें कुछ नेक हैं और इनमें से कुछ इसके अलावा भी हैं। व बलौनाहुम बिलहसनाति वस्सय्याति लअल्लहुम यरजिऊन, और हमने इनकी आजमाइश की अच्छे हालात से और बुरे हालात से, ताकि क्यों, लअल्लहुम यरजिऊन, के शायद ये लोग लौट आएँ या बाज आ जाएँ। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाता है कि अच्छे हालात और बुरे हालात ये दोनों चलते रहे। मकसद क्या था, ये हमने सूरतुल आराफ में पहले भी इसका हमने मुताला किया, कि जहाँ पर ये बताया गया कि अल्लाह ताला सुम्मा बद्दलनाहुम मकान सय्यतिल हसना, कुरान पाक कहता है, तो अच्छी चीज़, बुरी चीज़ को अच्छे ही में भी बदल देता है और अच्छे को बुरे में। तो ये क्या होती, दोनों चीज़ें आजमाइश बन जाती, अच्छे हालात बुरे हालात, ताकि इंसान, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि बुरे को अच्छे से कैसे, और यानी अच्छे हालात और बुरे हालात दोनों चीज़ें इंसान के लिए आजमाइश है। यानी अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान के लिए उसके बुरे आमाल के बावजूद भी अच्छे हालात उसके लिए पैदा किए रखता है, तो वो भी उसके लिए आजमाइश है। बिल्कुल सही। और कभी हालात बुरे हो जाते हैं तो वो भी उस इंसान के लिए, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि आसूदगी होना भी आजमाइश है और तंगी होना भी आजमाइश है। दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइश। हमारे सब ये बताइएगा, ये क़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा, ये तकसीम कर देना ग्रोहों के अंदर और बांट देना, हम देखते हैं कि जो मजहबी कौमें, मजहबी ममालिक, या आप कह लें कि मजहबी अक़वाम है,
وہ فرقہ واریت یا جغرافیائی طور پہ ایک دوسرے سے تقسیم ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، ان کے اندر پھر کہیں نہ کہیں آ کے نفرت بھی شامل ہو جاتی ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا حصہ ہوتی ہے؟ اگر آزمائش کا حصہ ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں دوش دیتے ہیں؟ جی ہم نے تفرقہ بازی شروع کر لی، ہم نے تقسیم کر دیا اپنے آپ کو، یہ تو خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ خدا کی طرف سے آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا کوئی اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ مر جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی حالات ہیں ان میں بہترین طریقے سے کردار ادا کرے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر انسان کو اچھے حالات ملیں تو فرعون نمرود نہ بنے، قارون نہ بنے، حامان نہ بنے۔ اگر اچھے حالات ملیں تو حضرت سلیمان کو بھی دیکھ لے، داؤد کو دیکھ لے، حضرت موسیٰ کو دیکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لے۔ آپ کے اگر برے حالات انسان کو ملتے ہیں تو ان میں بھی انسان دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیا اس میں کیا دکھاتے ہیں، کیا کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ آزمائش اس بنیاد پر نہیں ہے کہ انسان کا کوئی ارادہ اور اختیار اس سے سلب کر لیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر انسان کا قائم ہے۔ آپ جب قرآن مجید ایک جملہ یا ایک آیت بیان کرتا ہے نا، وہ گویا کہ آپ کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ اس قوم کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس قوم کو آپ دیکھیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ قوم یہود کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا۔ اب اسی بنی اسرائیل کی قوم کی جو تاریخ ہے وہ صدیوں پر محیط ہے، آپ وہ مختلف ادوار سے گزرتی چلی گئی، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ تو لہٰذا کبھی یہ قوم خدا کی فرما بردار بنی اور اس نے اپنی لالچ، حرص، طمع، گروہی مفادات کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے تابع ہو گئی، سیاسی یکجہتی اور وحدت اپنے اندر پیدا کر لی، دین کے ساتھ جڑ گئی، تو کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ اور جہاں پر یہ لوگ گروہ در گروہ انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا، بانٹ لیا، فرقوں میں چلے گئے، پھر اس کے بعد ان کی قوت تو ختم ہو گئی۔ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ الوہی لہجہ ہے خدا کا، کہ جو بزرگ و برتر ہے، اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے۔ لیکن اس چیز کو کبھی بھی آپ پس پشت نہ ڈالیے کہ اس زمین پر انسان کا اختیار ہے، اور قوموں کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر قومیں بگڑتی ہیں تو پھر ان کے اعمال کے جو نتائج وہ ان پر مسلط کر دی جاتے ہیں، وہ سزا ہوتے ہیں ان کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہود کے اندر ایک تقسیم پیدا ہوئی، پھر اسی طریقے سے نصارہ کے اندر تقسیم پیدا ہوئی، اور اب مسلمانوں کے اندر جو تقسیم ہے، اور پھر تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، یہ جو ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں خدا کی منشا اس لیے بھی ہے کہ چونکہ ہم سدھر نہیں رہے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم اپنے اعمال کا نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مزید تفرقہ بازی کے اندر پڑتے جا رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کی مرضی بھی اس میں شامل ہے۔ خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا، خدا کا قانون ہے کہ جس کے مطابق انسان کے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جب میں پڑھتا ہوں، بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا، اور اس کا ایک بڑا اہم پہلو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے سامنے میں رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، انہوں نے اللہ کے دین کو مانا، لیکن اپنے عقائد اور اپنے نظریات خود گھڑ لیے، جس بنیاد پر وہ کسی کے مسلمان ہونے کا اور کسی کے کافر ہونے کا فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی خدا کے دین کی چھتری کے تحت وہ فیصلے نہیں ہوتے تھے، یعنی اللہ کے دین یا عقائد، عبادات، معاملات جو خدا نے بتا دیے ان پر کوئی بات اور گفتگو نہیں۔ اب وہ کسی کے دین کا فیصلہ جو کرتے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے اپنے جو ان کے عقائد و نظریات ہوتے تھے اس کی روشنی میں۔ بالکل یہی صورتحال آج مسلمانوں میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کسی کے دین کا، اسلام کا فیصلہ کرتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ جو ہمارے طے شدہ عقائد ہیں، نظریات ہیں، اس پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، جن پہ ہمارے مناظرے ہوتے ہیں، ہماری بحثیں ہوتی ہیں۔ اب وہی صورتحال یہ ہے، صورتحال وہی ہماری بن گئی ہے کہ وہ جو ہمارے فرقوں کی بنیاد پر عقائد اور اس تفریق پر جو عقائد ہیں، اب ہم اس کے آئینے میں دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ یہی صورتحال یہود و نصارہ کے ساتھ تھی کہ جو بنیادی عقائد دین کے ہیں وہ انہوں نے پس پشت ڈال دی ہے، اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں، وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہی صورتحال آج ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقے کی بنیاد پر عقائد دیکھتے ہیں، اس پر ہم دوسرے کا اسلام اور کفر طے کرتے ہیں،
باقی اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اس کی ہمیں خبر نہیں۔ بالکل یہی ہمارا پیمانہ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، آپ آیت پڑھ رہے تھے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا۔ جی، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْکِتَابَ، پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے۔ اب یہ چیز خلف جو لفظ ہے نا، خلف، یہ ہمیشہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نالائق اور جو اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے خلف کا، اور ایک خلف لفظ ہوتا ہے، تو خلف جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو ناخلف ہے۔ اب اسی چیز کو سورۃ مریم میں بھی بیان کیا گیا، فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد یا ان کے جو پیروکار تھے، سچے پیروکار، ان کے بعد جو اولادیں آئیں، ناخلف آئے، انہوں نے دو کام کیے۔ ایک تو انہوں نے نماز کے وہ تارک بن گئے، ضائع کرنے والے بن گئے، واتبعوا الشہوات، دوسرا خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ یہ جو خواہشات کے پیچھے لگنا، یہ کوئی محدود چیز بھی نہیں ہے اور معمولی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ آپ جدھر بھی دیکھیں گے صرف اور صرف خواہشات کا غلبہ رہنا، جو فیصلہ کرنا ہے، جو رائے قائم کرنی ہے، جو بات کہنی ہے، بس وہ خواہشات کے تابع ہے۔ کسی کی حمایت کرنی ہے تو وہ بھی خواہشات کے تابع، کسی سے نفرت کرنی ہے وہ بھی خواہشات کے تابع، یعنی عقل، حکمت، یہ چیز تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا کہ پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ اسی دنیا کی متاع لیتے ہیں، یعنی اسی دنیا کا سامان لیتے ہیں، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے۔ یہ ایک عجیب قسم کی خوش فہمی اس قوم کے اندر تھی کہ بھئی ہمارے چونکہ بڑے جو ہیں بزرگ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، بزرگ ہیں، تو لہٰذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ اب یہ جو فرمایا نا کہ یاخذون عرض ھذا الادنی، یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے بڑے حریص، اور آگے جو لفظ فرمایا وَإِن یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسی ہی متاع اور ایسی ہی دولت ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں گے، یعنی جو مل گیا اس پر قناعت نہیں کرنی، مزید حل من مزید، جیسے جہنم قرآن بیان کرتا ہے نا کہ قیامت کے دن کہے گے کیا کچھ اور ہے، تو ان کی بھی بھوک کا اور لالچ اور حرص کا یہ عالم ہے کہ اتنا کچھ مل جانے کے باوجود، لوٹ کھسوٹ کر لینے کے باوجود بھی، نذرانے اور سب کچھ لے جانے کے باوجود بھی، پھر وہیں پر صورتحال ہے کہ مزید کی طلب رکھتے ہیں اور لالچ رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں، اللہ کی بات کہیں۔ اور یہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کی فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، صرف اس مقصد کے لیے تاکہ کوئی اس کی قیمت ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل، کوئی مالی فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا، اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر انہوں نے حرص اور طمع کو حاوی اور غالب اپنے اوپر کیا ہوا ہے۔ اب آگے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اب اس آیت میں، آیت نمبر 169 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بعد میں آنے والی جو قوم ہوتی ہے ناخلف، اس کی پوری تاریخ اس ایک آیت میں بیان کر دی۔ اگر ہم سورۃ الاعراف کو دیکھیں نا جی، آدم سے بات شروع ہوتی ہے نا، بالکل بالکل، قریش کو یہ بات سمجھائی گئی، آدم سے بات شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام رسول کی تاریخ آ جاتی ہے، جس میں حضرت نوح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، مختلف انبیاء کی تاریخ کے بعد موسیٰ کی تاریخ آ گئی، سب کی تاریخ، یہ ایک عملی طور پر سب کچھ دکھا دیا گیا۔ پھر یہ بھی اب بتا دیا گیا کہ دیکھو کہ جو ناخلف ہوتے ہیں بعد میں بڑے مواقع ان کو ملے کہ یہ اللہ کی راہ پر آ جائیں اور ایک صالحیت کے ساتھ اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن یہ اس پر تیار نہیں ہوئے، پھر انہی کے ہاتھوں ان کی بربادی،
واقع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب اگر ہم ان آیات کو دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے یہود کی تاریخ کو یا نصارہ کی تاریخ کو بتا رہی ہیں، یا ہم کہہ لیں کہ جو سابق انبیاء تھے ان کی تاریخ کو، ان کی امتوں کی تاریخ کو بتایا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بھی تو اسی زوال کا شکار ہے نا، ہمارے اندر بھی وہ ناخلف والا معاملہ اور پھر خدا کی منشا اور مرضی سے ہٹنے والا معاملہ، اپنی خواہشات کی تکمیل والا معاملہ، یہ سب کچھ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہی لینز ہے جو دوسری طرف ہمیں جو ہے نا وہ اس لینز کے ذریعے ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید نے جو بات واضح طور پر اور اٹل بیان کر دی ہے وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ خدا کسی کا باپ ہے اور نہ خدا کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ جو جذباتیت ہوتی ہے، وابستگی، یہ جذباتی اسی بنیاد پر ہوتی ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر تعلق، خدا اس سے بالا تر ہے۔ تو لہٰذا اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ قوانین پر ہوتے ہیں جو اس نے ازل سے بنا دیے ہیں۔ تو مسلمان بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ کہیں وہاں سے کوئی اس طرح کی مدد اور نصرت اترے گی، من و سلوہ اترے گا اور سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات مسلمانوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کیٹاگوریکلی اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ وہ خدا کے برگزیدہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی یا نافرمانی کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بالکل بالکل۔ تو یہ امت مسلمہ بھی اسی بات کو ذہن میں رکھے۔ آج جس انتشار اور افتراق کا ہم شکار ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور ایک فرما بردار مسلمان بنائیں اپنے آپ کو۔ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ ناخلف کی جو ناخلف کا لفظ استعمال ہوا تو یہ کامن جو ہے نا چیزیں ہیں ہر ناخلف قوم کے لیے، وہ سب میں ایک جیسی ہیں، اصول تو وہی ہیں، اصول وہی ہیں کہ اگر وہ پہلے بنی اسرائیل قوم کی تھی تو اب اگر ہم لوگوں میں، اگر مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں تو وہ چیزیں تو ساری نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے جس پہ ذرا اشارہ دیکھیے، کیا، آپ اپنے گھر میں، خاندان میں یا اپنے بچوں کو آپ دوسروں کی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں مثالیں؟ وہ اس لیے کہ بیٹا اس طریقے سے نہیں بننا، جو برا کردار ہے، جو اچھا کردار ہے وہ دیکھو، فلاں بچے کو دیکھو، اس کا اچھا کردار ہے وہ سامنے رکھو۔ مولانا صاحب آپ تو یہی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ٹھیک سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے بہت سمپلی یہ بات بتا دی کہ اس زوم میں ہمیں اس زوم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی برگزیدہ امت ہیں اور خدا کی برگزیدہ قوم ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ بہت ہی الگ امت ہے، اور یہی وہ امت ہے جس کے اندر آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے خواہش ظاہر کی، پھر دعائیں کی، یعنی انبیاء بھی اس امت کے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننا چاہتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ یہ امت بڑی برگزیدہ ہے، یا یہ امت بڑی جو ہے نا وہ اس خاص نبی کی امت ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں پھر ان کی کیا حیثیت ہے؟ دین کے پورے مزاج کو سامنے رکھیں، دین کی پوری روح کو سامنے رکھیں، پھر اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر لیں کہ ان روایات کی کیا سند اور کیا حیثیت ان کی رہ جاتی ہے۔ بالکل، قرآن مجید تو 2 اور 2 4 کی طریقے سے بات کو بیان کرتا ہے۔ یعنی امت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، جو قرآن نے کہا خیر امت، فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ ہیں۔ اچھا، خیر امت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ان کی جماعت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض یاب ہوئے تھے۔ تو اس لیے باقی جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو بھی ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے لکھ ڈالا، لوگوں نے اس کو جو چیز لوگوں میں پاپولر ہونی تھی، مقبول ہونی تھی، پسند کی جانی تھی، اس کو ہمارے خطیبوں نے اڑا لیا، لے لیا اور وہ لوگوں میں عام کرنا شروع کر دی۔ تو ایک برتری کی سوچ جو ان سی ہوتی ہے اور اپنی فضیلت کی، اپنے مقام اور مرتبہ کی جو سوچ ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے۔ بالکل، تو لہٰذا ایسی روایات اور ایسی چیزیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، مشہور ہو جاتی ہیں، اعمال کے ساتھ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تعلق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارا سب آخری سوال یہ جو آج آپ نے پڑھی ہے اس پہ کر کے پھر ہم کچھ ناظرین کے سوالات بھی ہیں اور میڈم کے سوالات بھی ہیں اس کی طرف آتے ہیں. دنیا کی مذمت اس آیت کے اندر ہمیں، اور آپ نے گفتگو کی کہ خواہشات کی تکمیل اور پھر خواہشات کے پیچھے چلنا، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کی ہیں. ایک طرف دنیا کی مذمت ہمیں نظر آتی ہے اور آزمائش کے طور پر اس کو بتایا جاتا ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے انبیاء اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے تھے جن کے پاس بہت مال و دولت تھا. حضرت سلیمان کو دیکھ لیں کتنا وہ ایک، آج ہم بادشاہت کی اگر کوئی بات کریں تو ایک مثالی تو جو ہے نا وہ دور حکومت ہم دکھاتے ہیں ان کا کہ ان کا محل اتنا بڑا تھا اور یہ چیزیں تھیں. تو یہ جو ایک تضاد نہیں ہمیں لگتا کہ ایک طرف مذمت ہے اور دنیا نہ کمانے کی بات ہے، دوسری طرف انبیاء ایسے ہیں یا اصحاب رسول ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت تھا، جاہ و حشمت تھی. قرآن مجید نے کسی جگہ پر بھی دنیا کی مذمت نہیں کی. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ. واہ. قرآن کہتے ہیں جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی اسی طرح تو بھی نیکی کر، اچھائی کر لوگوں کے ساتھ. وَلَا تَبْغِ الْفَسَاد، فساد مت چاہ تو، یعنی فساد کو پسند نہ کر. قرآن تو یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول. رسول اللہ کی دعا ہے سب سے پہلے دنیا، پھر اس کے بعد آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہی یہی ہے. بے شک. رسول اللہ نے اس شخص کو خوش نصیب فرمایا کہ جس کی لمبی عمر ہے اور جس کے اعمال اچھے ہیں اور جس کے پاس مال ہے. آپ نے اس کو فرمایا یہ بہت خوش نصیب اور بہت ہی اچھا انسان ہے. ہمارا پورا مذہبی بیانیہ ہی اس سے الگ ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں عجیب کہ دنیا یہ ہے، دنیا یہ ہے، دنیا کی مذمت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کو حاصل کرنے والا، مطلب پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے بنا دیا. یہ جو پورا مذہبی بیانیہ بنا ہے پھر یہ کیسے بنا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا بیٹا ہے، وہ اگر نماز نہیں پڑھتا اور وہ اپنی تعلیم میں مصروف رہتا ہے، لگا ہوا ہے، نماز کا اس کو ہوش ہی نہیں، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ بیٹا یہ دنیا ہے، یہ تمہارے کام نہیں آنی. خدا کے مقابلے میں، خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز تمہارے کام آئے گی. ہم بات سمجھاتے ہیں نا. اب اس سے اگر کوئی دنیا کی مذمت سمجھ لے تو یہ پھر اس کی اپنی عقل ہے، اپنی سمجھ ہے کہ وہ یہ کہے جی امانت صاحب نے یہ بات اپنے دفتر میں یا ادارے میں کہی نوجوان سے کہ یار آپ سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہو، 1:30 بجے نماز ہوتی ہے تو آپ نیچے اتر کر آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی، آپ کے کام یہ چیزیں آئیں گی. آپ یہ کہتے ہیں نا. اب اس سے نعوذ باللہ یہ تو مراد نہیں کہ دنیا کی مذمت ہوگی. یہ بتانا مقصود ہے کہ بھئی جب اللہ کے لیے اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، فرض کو ادا کرنا ہے تو آپ فرض ادا کریں. یعنی مثال کے طور پر کوئی اپنی ماں کی خدمت کرنے کے بجائے اور ماں سے یا باپ سے اپنے بالکل تعلق توڑ لیتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے کوئی کاروبار پر توجہ کر لی ہے یا اس نے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بہت پیار اور محبت ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ماں باپ کو اگنور کر دیا. اب ہم اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تمہارے کام نہیں آنے آگے، جن کی خاطر تم اپنے ماں باپ کو اگنور کر رہے ہو، ان کی خدمت نہیں کر رہے، ان پر توجہ نہیں دے رہے، خدا کے حکم جو کو ان کا پس حق بنتا ہے وہ ہو. تم ان کا حق نہیں دے رہے، تو یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی. یہ ہم کہتے ہیں نا. بالکل بالکل. تو یہ جب تقابل ہوگا نا، اس تقابل پر ان احادیث کو یا ان روایات کو آپ دیکھیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے. یعنی مثال کے طور پر عرب کے معاشرے میں کہ جہاں پر لوگ ایمان کو چھوڑ چکے، دین کو قبول نہیں کرنا اور دنیا میں اتنے مست ہیں، سیاست، حکومت، قبائلی سرداری اور مال دولت اس کے پیچھے پڑ گئے. فرعون کا کردار دیکھیں، حامان کا، قارون کا. تو وہاں پر یہی بات ان کو وہ جو بندگی والا عنصر ہے اس کو بھول دینا، ہاں بھلا دینا. یہ بات تھی نا ان کو سمجھانے کے لیے. اب اس سے کوئی یہ مراد لے جی دنیا ہی قابل مذمت ہے تو یہ پھر اس کی اپنی عقل ہے، اپنی سمجھ ہے. ورنہ یہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس بنیاد پر ہم نعوذ باللہ یہ کہہ سکے کہ دنیا مذموم ہے یا دنیا کی مذمت اسلام نے کی ہے یا دین نے کی یا رسول اللہ نے کی ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں جو وقت گزارنے کے جو ہمیں طریقے سلیقے اور ڈھب سکھائے گئے ہیں اور جو ہمیں قوانین بتائے گئے ہیں اسلامی حوالے سے، اس کے مطابق زندگی گزارنا اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ تو نہیں کہ بھئی جنگل میں نکل جاؤ اور دنیا کو ترک کر دو. بالکل. آزمائشی تو دنیا ہی ہے. اب آپ دیکھیں یہی مال دولت ہے کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، اسی سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اسی مال و دولت سے بہن بھائی کے حق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، غریبوں اللہ کی کی مدد خدمت کرتے ہیں، غریبوں مفلسوں کو دیتے ہیں.
تو یہی مال ہی تو ہے جو جنت میں جانے کا تو ذریعہ یہی بن مال ہی تو ہے کہ آج کل حج کا موسم ہے اور پھر لوگ حج پہ جا رہے ہیں. ہمارے صاحب حج کی بات ہو رہی ہے تو حج سے متعلق بھی میرے پاس سوالات ہیں. یہ جو حج پہ حج کے مناسک ادا کرنے کے اندر ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے بال کے سر کے جو بال ہیں ان کو کٹوانا، حلق کروانا جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ یہ پورا سر آپ کو بال ختم کروانا پڑیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹنٹ کروانا پڑے گی یا آپ بال بالکل ختم کروانا پڑیں گے. آپ بتائیے گا کہ جو مناسک ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ آپ سارے بال کٹوائیں، یا اگر کوئی شخص تھوڑے سے بال کاٹ لیتا ہے اور باقی بال رکھتا ہے تو اس کا وہ حج ادا ہو جاتا ہے؟ بالکل حج ادا ہو جاتا ہے، بس یعنی آخری جو حد ہے وہ اتنا ہے کہ جیسے انچ بال بنتے ہیں، انگلی کا جو پورا ہوتا ہے اتنے بال کاٹنا یہ لازم اور ضروری ہے. اس کو حلق کہتے ہیں. خواتین کے لیے بھی ضروری ہے اتنا ہی حصہ. ہاں اتنا ہی حصہ. تو لہٰذا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر اپنے بال ختم کروانا، اسرا پھروانا، تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے. صحیح. ہمارے ساتھ حج کی بات ہو رہی تو خواتین سے متعلق کچھ سوالات ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ عام روٹین میں جو خواتین اپنا نقاب وغیرہ اوڑھتی ہیں، چہرہ نہیں چھپاتی، لیکن حج کے دوران جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب بے نقاب ہو کے وہاں پہ طواف اور ساری مناسک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پردہ حج کے علاوہ ہو یا حالت احرام یا حالت حج میں ہو، دونوں طرح کوئی فرض نہیں ہے. اچھا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ خود ہمارے علماء میں، فقہاء میں، ائمہ میں اس پر اختلاف ہے. اور جس پر اختلاف ہو تو وہ خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ عالم جو اپنی تحقیق اور ریسرچ کرتا ہے، جو مستنبط کرتا ہے جو مسئلہ اور جو حکم، وہ اس پر عمل کرتا ہے. اگر کوئی اس پر قائل ہے کہ یہ لازم ہے، واجب ہے، تو بے شک وہ اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے. اور یہی لوگوں کو بتائے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لازم اور واجب نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ ایسے بھی علماء کی بہت زیادہ کثرت ہے. پرانے علماء میں بھی، متقدمین میں اور متاخرین میں بھی بہت بڑی تعداد ہے. آج بھی بہت بڑی تعداد ہے علماء کی کہ جو اس کے قائل نہیں ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ مسئلہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ حالت حج ہو یا حالت حج نہ ہو، دونوں حالتوں میں عورت پر پردہ کرنا کوئی واجب، کوئی فرض نہیں ہے. دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ مثال کے طور پر حالت حج میں اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایزی محسوس کرتی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا کپڑے کو لٹکا لے، جھکا لے کپڑے کو، تو وہ اس حد تک کر سکتی ہے. کوئی مذائقہ نہیں. اچھا خواتین کا ایک اور بھی کہ جیسے ایک عورت جو ہے حاملہ ہے تو اس حالت میں وہ حج پرفارم کر سکتی ہے؟ بنیادی بات اس کی صحت ہے. اگر وہ یہ خیال کرتی ہے کہ اس حالت میں میں حج کر سکتی ہوں اور ڈاکٹرز بھی اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ پھر ضرور کرے. اور نفاس والی عورت؟ نفاس اور یا حیض والی جو عورت ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ طواف نہیں کر سکتی یا نماز نہیں پڑھ سکتی. باقی جتنے معاملات ہیں وہ ادا کر سکتی ہے. ہاں جی، کیونکہ یہ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ عام جو پبلک ہے اس میں یہ تصور ہے کہ شاید اس حالت میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کچھ. یعنی حج کا کوئی بھی جو مناسک میں سے ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا. مستند احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتی ہے کہ بس آپ کو طواف اور نماز سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے صاحب، ہم حج سے متعلق سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. حج بدل کا ایک ہمارے ہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے، یہ بتائیے گا حج بدل کیا ہے، اور یا کیا یہ زندہ جو شخص ہے اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حج بدل دو افراد کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص کے جو مال رکھتا ہے، یعنی استطاعت رکھتا ہے، لیکن صحت کے حوالے سے وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ جا سکے، اور وہ ایسی بیماری کا شکار ہے کہ جس سے وہ کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا. یعنی ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اس کو یقین ہے کہ اب صحت اس طرح نہیں مل سکتی. ڈاکٹر کہتے ہیں یا انسان کو خود پتہ بھی ہوتا ہے، اور صورتحال دنیا میں اس بیماری میں مبتلا لوگوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک تو یہ بات ہو گئی. یعنی پہلی بات کیا میں نے بیان کی کہ مالی استطاعت ہے اس میں، لیکن صحت کے حوالے سے وہ اس حالت کو نہیں ہے کہ وہ جا سکے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ.
یا پھر یہ کہ ایک وہ شخص تھا کہ جو مالی استطاعت بھی رکھتا تھا، صحت بھی رکھتا تھا، لیکن وہ کر نہیں سکا، دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ حج بدل ان دونوں افراد کی طرف سے، یعنی ان کی طرف سے کوئی تیسرا حج کر سکتا ہے بندہ، تیسرا حج کر سکتا ہے، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن نماز کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اس میں پھر محدثین نے جو فرق کیا ہے، وہ فرق یہ کیا ہے کہ جو حج ہے یہ در حقیقت صرف بدنی عبادت نہیں ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے۔ تو لہٰذا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کیونکہ مال خرچ کرنا ہے نا جی۔ لیکن نماز خالصتاً بدنی عبادت بن جاتی ہے، جو مجھ پر فرد ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے لازم ہے، ہر صورت میں لازم، ہر صورت میں۔ تو وہ میں اس بنیاد پر کوئی اور میری طرف سے نماز بدل نہیں ہو سکتے، لیکن حج بدل اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مالی عبادت مولانا بھی ہے۔ صاحب، جو شخص حج کر رہا ہے جس کی جگہ پہ، اس کو بھی اسی طرح برابر ثواب ملے گا حج بدل جس کے لیے ہو رہا ہے؟ بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ کے پاس بے بہا لامحدود خزانہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا سخی ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے وہ اس کو عطا فرمائے گا اسی طرح اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو احرام جو ہے وہ میقات سے پہننا لازمی ہے یا اسے مکہ جا کے بھی پہنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس پر جو ہے ہمارے یعنی فقہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو میقات ہے وہاں سے پہننا لازم ہے۔ وہاں سے پہنیں گے، جیسے یہ لملم سے جاتے ہیں یہاں سے، تو وہاں سے پہننا ان پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں پہنتے اور مکہ جاتے ہیں تو پھر وہ دم ان پر ہوگا، یعنی ایک قربانی ان کو دینی پڑے گی۔ اب جو طریقہ کئی لوگ اختیار کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے مدینہ المنورہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے کچھ دن گزار کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں، تو جو مقام پھر راستے میں ہے تو وہاں پر پھر وہ احرام پہن لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی لوگ اب اختیار کر سکتے ہیں۔ مانا صاحب، عمرہ کے دوران اتنا رش ہوتا ہے کہ خواتین اور مرد سب کچھ، بچے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، تو اس دوران جو حجر اسود ہے اور رکن یمانی، اس کو چھونا چومنا اس قدر مشکل ہوتا ہے سم ٹائم کہ بھی ہاتھ بھی جو ہے وہ اندر آگے تک لے جانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کشمکش میں کیا عورتوں پہ لازم ہے کہ وہ، کہ جبکہ مردوں کی بھی، اور مرد جیت جاتے ہیں، ظاہر ہے قداور بھی ہوتے ہیں، تناور بھی ہوتے ہیں، وہ آگے ہوتے ہیں، عورتیں بیچاری اس کوشش میں ہوتی ہیں اور دھکم پیل ہوتی ہیں؟ مطلب یہ کہ ایک تو یہ کہ جسم کے ساتھ جسم مس ہوتے ہیں اس چیز سے، دوسرا یہ انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں ہم اس کو چھونے سے محروم رہ گئے تو اجر۔ عمرہ اور حج میں حجر اسود کو چومنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، یعنی حج اور عمرے کا کوئی رکن نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ دور سے بھی آپ چوم سکتے ہیں، اشارتاً جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہی کافی ہے۔ ادب احترام یہ آپ پر فرض ہے، کعبۃ اللہ کا بھی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، حج کے اندر یہ جو دم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہم نے مختلف سوالات کے جوابات میں آپ نے اس کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجیے گا کہ یہ دم اصل میں ہے کیا اور اس کا تصور کیا ہے؟ دم کو آپ ایک جرمانہ خیال کر لیجئے، یعنی کوئی آپ نے ایسا کام کیا کہ جو حج کے جو اس کی عظمت ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، جو مناسک حج ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو احکام دیے اس کی منافی ہو گئی، تو کوئی ایسا کام آپ کر بیٹھے تو وہاں پر پھر کہا گیا کہ بھی اس کا آپ نے دم دینا ہے۔ مانا صاحب، یہ جو 7 چکروں والا ہے معاملہ صفا مروہ کے درمیان جو صحیح ہے، ایک مرتبہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو انسان اسے دوسری مرتبہ دیکھ لیتا ہے، دوسری دفعہ سمجھ نہ آئے تو تیسری مرتبہ۔ حضرت حاجرہ نے جو 7 مرتبہ چکر لگائے ہیں صفا مروہ کے درمیان، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے منسوب جو یہ روایت ہے، یہ مستند روایت نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کوئی چکر لگائے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مروہ ہے یہاں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے قربانی کے لیے، تو یہ در حقیقت وہ مقام ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی یادگاری کے لیے یہ لازم کیا گیا کہ آپ نے صفا و مروہ کے درمیان آپ نے طواف کرنا ہے، یہاں پر صحیح کرنی ہے۔ اور جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ہمارے ہاں یہ روایت بہت زیادہ مشہور ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم اس کی تعبیل اس طریقے سے کر سکتے ہیں
کہ ماں اس طرح بھی تو کرتی ہے نا کہ آ کر دیکھا اپنے بچے کو اور دیکھ کر پھر دوڑ کر چلی گئی اور جا کر پانی تلاش کیا، پھر واپس آ گئی، پھر بچے کو دیکھ بھال کر کے پھر چلی گئی. تو خیر میں ذاتی طور پر اس روایت کو بہت ہی زیادہ کمزور سمجھتا ہوں، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تھے، قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے، تو اس وقت کوئی آپ شیرخوار بچے نہیں تھے. آپ فلما بلغ معه السعی کے جو الفاظ ہیں کہ آپ دوڑ بھاگنے کی عمر کو آپ پہنچے، لڑکپن کی عمر، لڑکپن کی آپ کی عمر تھی. اور تو یہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے اصل میں آئی ہے بائبل سے. بائبل سے پھر آگے ہم نے اس کو روایت کیا اور اس کو نقل کیا. اس پر بھی محدثین نے بڑا کلام کیا. اگر آپ کسی وقت آپ کہیں گے تو اس روایت کو لے کر ہم اس کی جزئیات پر ہم تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں. بالکل ضرور. مولانا صاحب ایک مختصر سوال یہ کہ اگر کسی حاجی کو وہاں سے کوئی چیز ملے، پیسے ملے وہاں پہ حج کے دوران، تو اس کو وہ استعمال کر لے یا کہیں جمع کروائے؟ وہاں پر ادارے موجود ہیں کہ جمع کروا دیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو چیز وہاں سے ملے اس کو انسان مالک غنیمت سمجھ کے بات کر لے، جیب میں ڈال لے. تو بہت قیمتی سامان اور چیزیں ہوتی ہیں جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، جو بیچارہ جس کا گم ہوتا ہے سامان. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ کا بیان کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرت حسنتہ وساءت سیئتہ فہو مؤمن. فرمایا کہ جس کو نیکی خوش کر دے اور برائی اس کو ناپسند ہو اور برائی سے اس کو نفرت ہو، تو فرمایا کہ ایسا شخص مومن ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سہل اور آسان انداز میں ہمیں مومن کی تعریف بتا دی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جسے نیکی سے محبت ہوتی ہے اور برائی سے نفرت ہوتی ہے. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.